नावल नाकामिल। राइटर आयशा जुल्फ़कार। किस्त नंबर 4। अगले दिन शाम 5 बजे मैंने तकी को कॉल की। तुम्हें अब टूनी क्यों चाहिए, मैंने पूछा। वो तेरा मसला नहीं है, आस ने कहा। यही तो पूछ रही हूँ कि वो अब तुम्हारा मसला क्यों है, मैंने फिर पूछा। तो इसको बात छोड़ रानी, बस ये बता कि वो मिला कि नहीं। उसने कहा मिल गया। मैंने कहा कब मेरे हवाले करेगी, आस ने पूछा। जब तुम समन वापस कर दोगे, मैंने कहा। तो इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि समन मेरे पास है। वो तड़क गया। चाहे जिसके पास भी है, मुझे मर्सलीन का फोन आए कि समन उसके पास है, मैंने कहा। ठीक है, आस ने हामी भर ली। और दूसरी बात, मुझे उजाला का कातिल चाहिए, मैंने फिर कहा। रानी, वो शख्स सोने का नहीं है जो तेरी सारी फरमाइशें पूरी हो जाएंगी। सिर्फ एक बात बोल, या समन या उजाला का कातिल। उसने कहा। दोनों। मैं अपनी बात पर कायम थी। सिर्फ एक, वो बुज़दिल था। समन मेहरा। मैंने एक लंबी सांस भरी थी। ओके। वो धीरे से मुस्कुराया था। उसे शायद अंदाजा था कि मैं उससे समन ही मांगूंगी। मेहरा का फोन आ जाए तो कॉल करना, वो कहते हुए कॉल कट गया। उसके फौरन बाद मैंने असजद को फ़ोन किया। सद शुक्र उसने फ़ोन उठा लिया। कहाँ हो, मैंने पूछा। तुम्हारी बला से जहाँ मर्जी हूँ, वो भड़क कर बोला था। मेरे 10 करोड़ का इंतज़ाम हो गया, मैंने पूछा। मेरी बात सुनो सबीन, मैं कहाँ से लाऊं 10 करोड़। वो रहांसा हो गया। जहाँ से मर्जी लाओ, मेरी बला से, मैंने उसी के अंदाज से कहा था। नहीं है मेरे पास, जो करना है कर लो, वो बोला। चलो एक डील करते हैं असजद, मैंने बात घुमाते हुए कहा। मैंने खुला के कागजात तैयार करवा लिए हैं, आकर उन पर दस्तखत कर जाओ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी फैक्ट्री चाहिए। मैं फुल सौदा कर रही थी। तुम इस बेकार फैक्ट्री का क्या करोगी, वो हैरान हो गया। तुम्हें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, मैंने कहा। बोलो मंजूर है, मैंने पूछा था। वो सोच में पड़ गया। तुम्हारे पास रात 10 बजे तक का वक्त है असद। अच्छी तरह सोच लो। 10 करोड़ के बदले बस तुम्हारी वो बेकार सी फैक्ट्री, और तुम सारी जिंदगी के लिए आज़ाद हो जाओगे। फिर जहाँ मर्जी जाना, जो मर्जी करना। लेकिन अगर नहीं तो सारी उम्र यूं ही लटके रहोगे। ना तो तुम्हें दूसरी शादी करने दूंगी, और ना दोबारा से बाहर जाने दूंगी। देखना तुम्हारे साथ क्या करूंगी। मैं कहती चली गई। अगर बात समझ आए तो रात 10 बजे अपनी फैक्ट्री के कागजात लेकर वहीं आ जाना, मैंने कॉल कट करते हुए कहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद मुझे मर्सलीन का फोन आया। हेलो, एएसपी सबीन राय, मैंने कहा। सबीन, समनगढ़ आ गई है। मैं अपने चैम्बर में था जब मुझे मुलाजमा की कॉल आई। कोई उसे घर छोड़ गया है, वो कहता चला गया। मैंने चुपचाप कॉल काट दी। बस अब मुझे असजद की कॉल का इंतज़ार था। रात तकरीबन 9:30 बजे उसका मैसेज आ गया। वो मुझे फैक्ट्री देने के लिए तैयार था। मैंने उसी वक्त तकी का नंबर मिलाते हुए अपनी जीप बाहर निकाल ली। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली। टोनी को ले जाओ, मैंने कहा। कहाँ आऊँ, उसने पूछा। मैंने उसे फैक्ट्री का एड्रेस बता दिया। तू भी होगी वहाँ, उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा। झूठी। वो हंसते हुए कॉल कट गया था। 10 बजने में 5 मिनट थे जब मैं उसकी फैक्ट्री पहुंच गई। पूरी फैक्ट्री में हो का आलम था। बस उक्का दुक्का लाइटें जल रही थी, जिनकी मदम सी रोशनी पूरी फैक्ट्री में फैली हुई थी। मैंने इधर उधर घूमते हुए असजद का इंतजार करना शुरू कर दिया। 10:05 पर मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी थी। कहाँ है खला के कागजात, वो आते ही बोला। बैठ जाओ, मैंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा था। वो बादले नाखवस्ता एक गिर्द आलूद कुर्सी घसीट कर बैठ गया। फैक्ट्री के कागजात कहाँ हैं, मैंने पूछा। ये लो, उसने कागजात मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने ये फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दी है। बस अब खुला के कागजात साइन करवा लो, उसने फैक्ट्री के कागजात मेरे सामने फेंकते हुए कहा। असजद, उजाला मेहरा को क्यों कत्ल किया, मैंने पूछा। ये क्या बकवास है, वो एकदम बौखला गया। अच्छा चलो, समन मेहरा को क्यों अगवा किया, मैं ऐन उसके सामने आई थी। मैं तुम्हारी इस सारी बकवास के लिए यहाँ नहीं आया। वो एकदम कुर्सी से खड़ा हो गया। बैठ जाओ असजद खान उर्फ टूनी, मेरे कहते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया था। मुझे ए से लेकर जी तक सब कुछ सच सच बता दो, वरना। मैंने अपने रेवर का रुख उसकी तरफ करते हुए ट्रिगर पर उंगली रखी थी। ये तुम्हें क्या बताएगा एएसपी,
جتنا یہ جانتا ہے اتنا تو تم بھی جان ہی گئی ہو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اے ٹو زیڈ۔ منوس سی آواز میں ایک دم کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی جیکٹ کا ہوڈ سر ڈھکایا تھا۔ میں بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کھیل تو اصل میں سارا اس کا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنے ارد گرد بس دو ہی چہرے دیکھے تھے، ایک انتہائی پرمحبت ماں اور ایک انتہائی ظالم باپ۔ وہ باپ جس نے کبھی اس کا ماتھا نہیں چوما، کبھی اسے گود میں نہیں اٹھایا، کبھی محبت سے بات نہیں کی، جب بھی اسے دیکھا نفرت سے ہی دیکھا۔ وہ شاید دنیا کا واحد بچہ تھا جس نے 2 سال کی عمر میں ہی اپنے باپ سے پہلا تھپڑ کھا لیا تھا، اور یہ بس شروعات تھی۔ اس کے بعد تو جیسے ایک سلسلہ ہی چل نکلا۔ آئے روز وہ اپنے باپ کے دانتوں تلے آیا رہتا، کسی نہ کسی بات پر اس کی جرائی ہوئی رہتی۔ اس کی ماں کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ جب تک اس کا باپ گھر پر رہے وہ اسے نظر نہ آئے۔ وہ ہمہ وقت اسے ایک کمرے میں چھپائے رکھتی۔ اس کا باپ ایک انتہائی امیر شخص تھا، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، محل نما گھر تھا، لیکن اس کے لیے بس ایک کمرہ تھا۔ کم سے کم اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اسے اپنے کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ 3 سال کا تھا جب وہ اپنے باپ سے خوب پیٹا، نہ جانے کس بات پر، لیکن پیٹا۔ ہونٹ پھٹ گیا، دانتوں سے خون نکلنے لگا، گال سرخ ہو گئے، جس پہ 2 3 نیل پڑ گئے۔ مجھے کیوں مارا اتنا؟ وہ اپنی ماں سے پوچھے جا رہا تھا، اور وہ صبر اور شکر میں گندی عورت بس اسے اپنے سینے سے لگائے روئے جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد اس پر ایک حقیقت تو اچھی طرح آشکار ہو گئی کہ وہ اپنے باپ کے لیے انتہائی قابل نفرت تھا۔ اس دن کے بعد وہ خود ہی اس سے دور ہو گیا۔ اس کے گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چھپ جاتا۔ 4 سال کا ہوا تو اس کے اسکول جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی ماں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے شوہر سے اس کے اسکول جانے کی بات کی، اور وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ کیا کرے گا یہ اسکول جا کر؟ خاک اٹھا اٹھا کر میرے سر میں ڈالے گا۔ دفع کرو اسکول۔ اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن ماں تو آخر ماں تھی نا، وہ کیسے اسے جاہل ہوتا دیکھ لیتی۔ صبح شام شوہر کی منت سماجت کر کر کے آخر اس کے لیے گھر پر ہی ایک ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا۔ اس پر بھی سوکت گن تھے۔ وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے آتا تھا، اور اس دوران اس کی ماں کو وہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بس نظریں جھکائے پڑے جاتا، سوال کرنے یا کچھ بھی پوچھنے کی اجازت نہیں تھی۔ 5 سال کی عمر میں ایک دن اس کے باپ نے اسے ٹیوٹر سے ہاتھ ملاتے دیکھ لیا۔ اس دن اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ٹیوٹر کو گیٹ تک چھوڑنے آیا، اور ٹیوٹر نے خدا حافظ کہتے ہوئے اسے ہاتھ ملایا۔ بس ایک قیامت تھی جو اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ تھپڑ، مکے، لاتیں اور بے دری گالیاں۔ پوری رات وہ صحن کے یک بستہ برف کی سل نما فرش پر کھڑا رہا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، سر جھکائے، ہاتھ جوڑے۔ اسے مسلسل بس ایک ہی لفظ کہنا تھا، معافی۔ پوری رات اس کی ماں شوہر سے نظریں بچا بچا کر آخر اس کے پیروں تلے موٹی در بچھاتی رہی، اس کے برہنہ جسم پر موٹے کمبل ڈالتی رہی۔ اگلی صبح تک بخار ہو گیا، لیکن باپ کو نہ ترس آنا تھا نہ آیا۔ ستم یہ ہوا کہ 1 سال بعد ماں ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئی۔ باپ نے آخری بار اس کا منہ تک نہ دیکھنے دیا، بس بازو سے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ نہ کوئی دلاسا، نہ کوئی تھپکی، نہ کوئی حوصلہ۔ بس اس کے بعد اس نے کبھی بھی غلطی نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ ایک ہول بنایا اور اس میں بند ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ اب اس کی ڈال اس دنیا میں نہیں رہی۔ باپ نے ٹیوٹر کی بھی چھٹی کروا دی۔ بس سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہتا۔ ملازمہ 3 وقت کا کھانا اس کے کمرے میں دے جاتی۔ چوکیدار ہمہ وقت گیٹ پر رہتا۔ کسی ملازم کو اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سارا دن بس وہ ہوتا اور اس کے کھلونے جو اس کی ماں نے لے کر دیے تھے۔ خود ساختہ کھیل کھیلتا رہتا، خود سے باتیں کرتا رہتا۔ کبھی نظر بچا کر جو باہر نکل آتا تو باپ کی گاڑی کی آواز سنتے ہی واپس کمرے میں بند ہو جاتا۔ باہر کی دنیا سے جڑنے کا واحد راستہ اس کے کمرے کی ایک کھڑکی تھی۔ وہ گھنٹوں اس کھڑکی میں بیٹھے رہتا، اور جیسے ہی باپ کی گاڑی نظر آتی کھٹاک سے بند کر دیتا۔ وہ بھی ایسی ہی ایک خاموش شام تھی جب اس نے اپنے باپ کی گاڑی آتے دیکھی۔ ایک دم کھڑکی بند کر کے وہ وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ ٹھٹک گیا۔ گاڑی میں سے ایک عورت اور 2 بچے باہر نکلے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ لڑکی تقریباً اسی کی ہم عمر تھی، اور لڑکا اس سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا، اس کی ماں کے جانے کے بعد آج پہلی بار کوئی ان کے گھر آیا تھا۔ حلیمہ، یہ گھر آج سے تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا،
میں تمہارے دونوں بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ بس میری طبیعت میں غصہ اور سختی ذرا زیادہ ہے، اسے برداشت کرنا ہوگا۔ نصیر حسین نے اپنی بیوی کے مرنے کے 1 سال بعد حلیمہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نرس تھی۔ اس کا سابقہ شوہر فوت ہو چکا تھا اور اس کے 2 بچے تھے، سبین رائے اور سنان رائے۔ میرے گھر میں سوائے چوکیدار، ڈرائیور اور ایک کام والی ملازمہ کے علاوہ بس میرا ایک 7 سالہ بیٹا ہے۔ اسے شروع سے اپنے کمرے میں بند رہنے کی عادت ہے اور تم اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ اس سے زیادہ گلنے ملنے کی کوششیں نہ کریں، بس نیچے ہی رہا کریں۔ نصیر کہتا چلا گیا۔ حلیمہ کے پاس سوائے سر ہلانے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ فندق نصیر نے اسے آواز دی تھی۔ وہ سہما ہوا سا اپنے کمرے سے نکل کر سب سے اوپر والی سیڑھی پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تینوں آج سے اسی گھر میں رہیں گے۔ خبردار جو تم نے ان دونوں بچوں سے زیادہ دوستی کرنے کی کوشش کی تو خال ادھیر کر رکھ دوں گا۔ مجھے اپنے کمرے سے باہر نظر نہ آؤ تم۔ جاؤ۔ نصیر کے لہجے میں فقط نفرت تھی۔ وہ چپ چاپ سر ہلا کر واپس کمرے میں بند ہو گیا۔ نصیر حسین سے شادی کے کچھ دن بعد حلیمہ کو اندازہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ وہ انسان نہیں تھا، شاید جہنم کا کوئی دار و گدا تھا جو اس دنیا میں آ گیا تھا۔ اس کے غصے اور سختی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ بے شک اس نے حلیمہ کو ایک سائبان دیا تھا، اس کے دونوں بچوں کو ایک اچھا مستقبل دیا تھا، انہیں بڑے اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا، اسکول وین لگوا کر دی، حلیمہ کی مدد کے لیے ایک اور ملازمت کا بندوبست کر کے دیا، لیکن وہ ایک جلا تھا۔ لمحوں میں اس کا پاڑا 100 تک پہنچ جاتا۔ نکاح کے 1 ہفتے بعد ہی اس نے حلیمہ کو نہ جانے کس غلطی پر دنک کر رکھ دیا۔ یہی حال نوکروں کے ساتھ تھا۔ لمحوں میں کسی نہ کسی کی درگت بنا دیتا، مار پیٹ، گالم گلوچ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ان تینوں کے لیے صرف وہ وقت کا سکھ ہوتا جب وہ گھر سے باہر ہوتا۔ اس کے گھر آتے ہی جیسے کرفیو لگ جاتا۔ صد شکر حلیمہ کے دونوں بچوں کو وہ صرف زبان کی مار ہی مارتا تھا، کیونکہ تھپڑوں اور مکوں کے لیے اسے فدق ہی کافی تھا۔ وہ مارچ کی ایک خوشگوار شام تھی۔ حلیمہ نے بچوں کی فرمائش پر کیک اور پیزا بنایا تھا، ساتھ میں جوس اور کولڈ ڈرنک اور چائے۔ وہ تینوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے پوری طرح اپنی پارٹی کر رہے تھے جب وہ ان کی ہنسی اور کہکوں کی آوازیں سن کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور پہلی سیڑھی پر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اچانک سبین کی نظر اس پر پڑی تھی۔ آ جاؤ پیزا کھا لو، سبین نے اسے آواز دی تھی۔ وہ چپ چاپ وہیں بیٹھا رہا۔ آ جاؤ، سنان نے بھی اسے آوازیں دینے لگا۔ اس کا بہت دل کر رہا تھا ان کے پاس جانے کے لیے، لیکن باپ کا ڈر حاوی ہو رہا تھا۔ حلیمہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاس آ گئی۔ دل کر رہا ہے نیچے جانے کو؟ اس نے پوچھا تھا۔ فدق کو لگا جیسے اس کے پاس اس کی ماں بیٹھی ہے۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تو جاتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے پھر کہا۔ ابو ماریں گے، وہ ڈر رہا تھا۔ ابو کے آنے سے پہلے واپس اوپر چلے جانا۔ حلیمہ نے اس کے گال پر تھپکی دی تھی۔ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور نیچے آ گیا۔ یہ لو تمہارا پیزا اور تمہارا کیک۔ سبین نے پلیٹ اس کے سامنے کر دی۔ وہ چپ چاپ کھانے لگا۔ تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ وہ دونوں بہن بھائی اس کا فل انٹرویو کر رہے تھے۔ ابو نہیں جانے دیتے، اس نے کہا۔ امی، آپ اس کے ابو سے کہیں نا کہ اسے بھی ہمارے ساتھ اسکول جانے دیں۔ سنان تو ماں کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اچھا کہوں گی، حلیمہ نے بمشکل اسے چپ کروایا تھا۔ اور وہ بس شروعات تھی۔ اس دن کے بعد سے فدق کا ڈر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اپنے باپ کی غیر موجودگی میں وہ ان دونوں کے پاس بھاگ آتا۔ کھیل کھلونے، بھاگتا دوڑنا، ٹی وی، کارٹون، وہ اپنے کھول سے باہر آنے لگا۔ سبین اور سنان آج سے پوری طرح گل مل گئے تھے۔ حلیمہ کے چوکیدار کو خاص ہدایت کی تھی کہ جیسے ہی نصیر کی گاڑی کا موڑ مڑے فوراً اندر اطلاع دے، اور اس کے کہتے ہی فدق اوپر دوڑ جاتا۔ نصیر کی بڑی منت سماجت اور خوشامد کر کر کے حلیمہ نے اس کے اسکول جانے کی اجازت لے لی، لیکن انتہائی سخت شرائط پر۔ یہ نہ تو کسی سے دوستی کرے گا، نہ کسی سے بات کرے گا، نہ اپنے کلاس روم سے باہر نکلے گا، بس نا کی سیٹ میں اسکول جائے گا اور واپس آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ حلیمہ بس سر ہلاتی چلی گئی۔ وہ اپنی ماں کی وفات کے بعد 2 سال کچھ بھی نہیں پڑھ سکا تھا، اس لیے بجائے سبین والی کلاس کے اس کا داخلہ سنان والی کلاس میں ہوا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی نصیر حسین کی کئی ساری باتوں کی ایسی تیسی پھیرتے، وہ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کہکے لگاتے ہوئے سکول جاتے۔ وہ اور سنان ہمیشہ ایک ہی بینچ پر بیٹھتے۔ سنان پوری کلاس میں ہر دل عزیز تھا، لیکن اس کا صرف ایک ہی دوست تھا، سنان رائے۔
اس کے ہوتے فدق نے کسی اور کو دوست بنایا ہی نہیں۔ بریک ہوتے ہی سبین ان کی کلاس میں دوڑی چلی آتی، تینوں مل کر لنچ کرتے اور پھر اسکول کے گراؤنڈ میں بھاگنے دوڑنے میں لگ جاتے۔ جب نصیر حسین دوپہر کا کھانا کھا کر واپس چلا جاتا تو حلیمہ ان دونوں کو باس بٹھا کر ہوم ورک کروا دیتی۔ وہ پڑھائی میں سنان اور سبین دونوں سے اچھا تھا۔ دھیرے دھیرے ان تینوں کی دوستی پکی ہوتی چلی گئی۔ وہ ستمبر کی ایک بڑے آلود شام تھی۔ وہ تینوں لان میں کھیل کود میں لگے ہوئے تھے۔ چوکیدار نہ جانے کس کام سے ادھر ادھر ہوا اور نصیر حسین نہ جانے کس کام سے جلدی گھر آ گیا۔ اس نے بس فدق کو سنان کا ہاتھ تھام کر بھاگتے ہوئے اور ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ بس اس کے بعد اس کے ہاتھ تھے اور فدق۔ اس ظالم شخص نے مار مار کر اسے نیلو نیل کر دیا۔ سنان سہم کر حلیمہ کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اسے مت مارے، میں اسے باہر لے کر آئی تھی۔ سبین نے چیخ چیخ کر اسے روکا تھا۔ فدق بیچارہ بھاگ کر اپنے کمرے میں بھی نہ جا سکا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ چوکیدار اسے اٹھا کر اوپر چھوڑ گیا۔ ایک ایک کر کے سب کی شامت آ گئی۔ نصیر اپنے کمرے میں گیا تو حلیمہ اوپر آ گئی۔ وہ اپنے بستر پر اوندا پڑا سسکیاں بڑھ رہا تھا۔ حلیمہ کے اسے بہت محبت میں اپنی آغوش میں بڑھا۔ پھٹا ہوا ہونٹ، خون رستی ناک، نیلو نیل چہرہ، وہ رو پڑی۔ اس کا منہ دلوایا، زخموں پر مرہم لگایا، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے۔ فدق کے لیے وہ سب ایک روٹین کی طرح تھا، لیکن اس دن سبین کی بس ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ بار بار حلیمہ کو وہاں سے جانے کا کہتی رہتی۔ ظاہر ہے وہ گھر دنیا میں ایک جہنم تھا اور جیتے جی اسے جہنم برداشت نہیں تھی۔ اس نے بمشکل 5 سال اس گھر میں گزارے اور اس کے بعد ایک رات چپ چاپ اپنا بیگ باندھا، گھر کی دیوار پھلانگی اور ان سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ تب وہ 12 سال کی تھی۔ سبین کے جانے کے بعد فدق سنان کے اور قریب ہو گیا۔ اب وہ دو ہی تو رہ گئے تھے۔ ان دونوں کی دوستی گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ فدق کو وہ ہنسمکھ سا لڑکا بہت عزیز ہوتا چلا گیا۔ وہ اس کے سارے چھوٹے موٹے کام خود کرتا، روز رات کو شاک کر کے بیگ سیٹ کرتا، اس کا یونیفارم استری کرتا، اس کے جوتے پالش کرتا، اس کا بے حد خیال رکھتا۔ وہ حلیمہ کی بھی بہت عزت کرتا تھا، اس کی ہر بات مانتا، اس کے سامنے ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرتا۔ پھر دھیرے دھیرے یوں ہوا کہ نصیر حسین کے ظلم و ستم کے خلاف وہ ایک طرح سے ڈیٹ ہوتا چلا گیا، باغی ہوتا چلا گیا۔ اس کی مار کھا لیتا، اس کے تھپڑ سہ لیتا، اس کی گالیاں سن لیتا، لیکن اگلے ہی بار پھر سنان کے پاس ہوتا۔ وہ آخر کو 12 سال کا ہو گیا تھا، اتنی منمانی تو کر ہی سکتا تھا۔ میٹرک کے بعد جب ان دونوں نے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا تو ایک بار پھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ فدق کالج نہیں جائے گا، نصیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ پہلی بار سنان اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے جاہل رہو گے کیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، جاہل ہی رہ لوں گا۔ یہ بھی تو جاہل رہ کر آپ کی کمائی ہی کھائے گا، تو میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ سنان ہر حد ہی پھلانگ گیا۔ حلیمہ جانتی تھی کہ اب کیا طوفان آئے گا۔ فدق نے اپنے باپ کے متوقع غصے کے پیش نظر سنان کو آگے آنا چاہا تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے سخت گیر باپ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھینکتے دیکھی۔ وہ شاید آمادگی کا اظہار تھا۔ اور مجھے بائک چاہیے۔ سنان کی اگلی فرمائش حاضر تھی۔ دو گاڑیاں کھڑی ہیں گھر پر، نصیر نے کہا۔ وہ کون سا میری ہے؟ سنان کا حوصلہ قابل دید تھا۔ نو بائک، نصیر نے فیصلہ سنا دیا اور سنان نے بھوک ہڑتال کر دی۔ ایک دن، 2 دن اور تیسرے دن شام کو اس کی نئی ہونڈا سکس گھر کھڑی تھی۔ اس شام فدق کو ادراک ہوا کہ سنان رائے اس کے باپ کو اس کی نسبت کہیں زیادہ عزیز تھا۔ انٹر کے بعد نصیر نے ان دونوں کا ایڈمیشن گوجرانوالہ پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس میں کروا دیا۔ سنان ایک بار پھر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ پاؤں بھی نہیں رکھوں گا اس کیمپس میں، لاہور ایڈمیشن لینا ہے۔ ایک بار پھر سے ضد، بھوک ہڑتال اور کیا کچھ۔ صرف تم جاؤ گے لاہور، فدق نہیں جائے گا، نصیر نے کہا۔ پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ سنان ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے کیا؟ حلیمہ کو بھی غصہ آ گیا۔ ہاں، میری اسائنمنٹس اور نوٹس کون بنایا کرے گا؟ مجھے پاس کون کروائے گا؟ وہ کہتا چلا گیا۔ لاہور ہاسٹل میں نہیں رہنا، روز شام کو گھر واپس آیا کرنا، نصیر نے کہا تھا اور وہ مان گیا۔ گوجرانوالہ سے نکلتے ہی گاڑی کا ایکسیلیٹر ہوتا اور سنان کا پاؤں ہوتا کار کو ہوائی جہاز بن کر لاہور لے کر آتا۔ فدق کی 2 دن میں ہی بس ہو گئی۔ اگر مجھے ساتھ آنا ہے تو گاڑی میں چلاؤں گا۔ شاید پہلی بار وہ سنان کے آگے کھڑا ہو گیا تھا اور اس زندہ دل لڑکے نے اسی وقت ہنستے ہوئے کار کی چابی فدق کی طرف اچھال دی تھی۔ یونیورسٹی جا کر سنان ایک دم نکھر گیا۔
وہ قد کاٹ نکالا کہ حلیمہ نظریں ہی اتارتی رہتی، اوپر سے اسے بن ٹھن کر رہنے کا بھی بہت شوق تھا۔ روز صبح یونیورسٹی جانے کے لیے یوں تیار ہوتا جیسے کسی فنکشن میں جا رہا ہو۔ لڑکیاں اس پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگی تھی، ہزاروں میں سے کسی ایک آدھ کو باؤ دیتا، اور چند دن بعد ٹاٹا ٹاٹا بائے بائے کئی اور سہی۔ آئے روز وہ حلیمہ کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر لاہور رک جاتا، کبھی کسی دوست کی نائٹ پارٹی، کبھی سینما میں فلم، کبھی کوئی نائٹ فنکشن۔ وہ اپنی زندگی کو پوری طرح انجوائے کر رہا تھا، اور فدق اس کا یونیورسٹی آ کر بھی بس ایک ہی دوست تھا، سنان رائے۔ اور وہ یہ سب اس لیے کرتا تھا کیونکہ سنان کو یہ سب پسند تھا، ورنہ ذاتی طور پر اسے وہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ سوائے پڑھائی کے وہ ہر کام میں ہی سنان سے پیچھے تھا، ہر وقت ڈرا ڈرا سا رہتا، نہ کوئی انجوائمنٹ، نہ کوئی گیم، نہ کوئی خاص پسند ناپسند۔ سنان پرجوش طبیعت کا مالک تھا، لمحوں میں تن فن ہو جاتا، لڑائی بڑائی کا شوقین، اور وہ لڑائی سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ رفتہ رفتہ اسے اچھی طرح اس بات کا ادراک ہو گیا کہ وہ سنان کی طرح نہیں تھا، وہ شاید پیدائشی بیمار تھا، وہ سب جو سنان کر سکتا تھا اس سے نہیں ہو پاتا تھا، شاید اس لیے اس کا باپ اس سے اس قدر نفرت کرتا تھا۔ سنان بولڈ سے بولڈ ہی ہوتا چلا گیا، یہ نہیں تھا کہ وہ غلطیاں نہیں کرتا تھا یا کوتاہیاں نہیں کرتا تھا، لیکن اسے اس بات کا اچھی طرح ادراک تھا کہ ہر بار اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے فدق اس کے ساتھ ہوگا، ہر بار نصیر حسین کے غیظ و غضب کے سامنے فدق اس کے سامنے ڈال بن جائے گا۔ اور یہ سچ تھا، فدق نے اسے کبھی نصیر حسین کا ایک تھپڑ بھی نہ لگنے دیا، ہر بار اس کا کیا اپنے سر لے لیتا، ہر بار اسے بچا لیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سنان کو اپنی منمانی کرنے کی عادت پڑتی چلی گئی، اسے اچھی طرح باور ہو گیا کہ وہ چاہے کچھ بھی کرے فدق اسے بچا لے گا۔ اس دن بھی وہ کلاس لے کر باہر نکلا تو سنان اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے آج پھر کلاس بینک کی تھی۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اس کی طرف آ گیا۔ چلے، اس نے سنان کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ایک سیکنڈ ادھر آ ذرا۔ وہ اسے ساتھ لیے ایک طرف آ گیا۔ طاہر آج رات اپنی منگنی کی پارٹی دے رہا ہے، سنان نے کہا۔ تو پھر یہ کہ ہم آج رات یہی تک جاتے ہیں۔ وہ اتنا اصرار کر رہا ہے، امی کو فون کر دیتے ہیں کہ ایک سیمینار ہے۔ سنان کہتا چلا گیا۔ فدق نے ایک لمبی سانس بھری تھی، یہ کون سا پہلی بار تھا؟ 2 سال سے ہر ہفتے کا اس کا یہی معمول تھا۔ حلیمہ کو سیمینار کا بہانہ لگا کر وہ دونوں رات لاہور میں ہی رک گئے۔ تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب وہ طاہر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے۔ یہ کوئی ریسٹورنٹ تو نہیں لگ رہا سنان، یہ تو کوئی کلب ہے، فدق نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ تو چل، آج تھوڑا ڈانس کر لیں گے۔ سنان نے ہنستے ہوئے اس کا بازو پکڑا تھا۔ وہ لاہور کا ایک بدنام زمانہ ڈانس کلب تھا، دی لیوش نائٹس۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ طاہر اور اس کے دوست فل انجوائے کر رہے تھے، وہ ان دونوں کو بھی ایک ایک ٹن پکڑا گیا۔ مجھے بس اس کی کسر رہ گئی تھی، فدق نے سنان کی طرف دیکھا۔ مجھے تو الٹی آ رہی ہے اس کی بو سے۔ اس نے ٹن ایک طرف پھینک دیا۔ مجھے بھی۔ سنان اپنا ٹن ایک طرف رکھتے ہوئے اسے حیران کر گیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، بہت بار فدق نے اسے وہاں سے مڑتے دیکھا تھا جہاں سے اسے امید نہیں ہوتی تھی کہ وہ مڑ جائے گا۔ اچانک کلب کی ساری لائٹس بند ہو گئی کیونکہ وہ آ گئی تھی، وہ جس کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی کیا ضرورت تھی۔ اس رات سنان نے اسے پہلی بار دیکھا، اجالا، لیوش نائٹس کا زمرد، وہ جس کے چند لمحوں کے ساتھ کیے گئے لوگ پانی کی طرح پیسے بہا دیتے تھے، وہ جس کے حسن کی کوئی انتہا نہیں تھی، جو ایک قیامت تھی، انتہائی حسین قیامت۔ وہ اکیلی ڈانس فلور پر تھرک رہی تھی، ہرے ہرے لال لال نوٹ بارش کی طرح اس پر برس رہے تھے۔ سنان بس اسے دیکھتا رہ گیا، بنا کچھ کہے، بنا پلکیں جھپکائے۔ وہ اپنے 3 منٹ کے ڈانس سے فارغ ہوئی تو وہ سیدھا کلب کے مالک کے پاس آ گیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اجالا۔ اس کے ساتھ 1 منٹ مل سکتا ہے؟ سنان نے پوچھا تھا۔ فدق دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس 1 منٹ کی قیمت چکا سکو گے؟ وہ ہنسا تھا۔ کتنی؟ سنان نے پوچھا۔ 10 لاکھ، مالک نے کہا۔ سنان کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر فدق کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لی اور مالک کے سامنے رکھ دی۔ 24 لاکھ کی گاڑی ہے، 2 منٹ لے دو۔ مالک ایک لمحے کو حیران رہ گیا تھا، پھر گاڑی کی چابیاں اٹھا کر اجالا کی طرف چلایا۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی باہوں میں تھی۔ سنان کا ایک ہاتھ اس کی مرمری کمر کے گر تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کا نرم و نازک ہاتھ تھما ہوا تھا۔ وہ بس اجالا کا خوابناک آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ پورے 2 منٹ وہ ایک لفظ نہیں بولا، بس اس کے چاند چہرے کو حفظ کرتا رہ گیا۔ فدق کچھ دور کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، بالکل بھی نہیں۔ گاڑی چوری ہو گئی، سنان نصیر حسین کے سامنے بس اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ اس کا سارا انزلہ فدق پر اترا۔
लन तन गालम गलोच और 4-5 थप्पड़। फिदक भी चुपचाप सहता रहा। गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा दी गई, लेकिन वो ना मिलनी थी ना मिली। उस दिन के बाद से सुनार वाइपर जैसे लेविश नाइट्स में हाजिरी देना फर्ज हो गया। उजाला तो रात की रानी थी, दिन में नहीं मिलती थी। सो अब आए रोज लाहौर रुकने के बहाने गढ़ने शुरू हो गया। आए रोज इन दोनों की नसीर हुसैन के सामने पेशी लगी रहती। उसने इन दिनों को सजा के तौर पर नई गाड़ी भी नहीं लेकर दी थी। बस से आया जाया करो, साफ कह दिया था, और सुनान को ये सजा बखुशी कबूल थी। सनान, तुझे आखिर उस लड़की में क्या नजर आता है? आखिर एक दिन फिदक ने पूछ ही लिया। मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत, सुनान ने कहा। तू इससे मोहब्बत भी करने लगा? फिदक हैरान रह गया। हाँ, मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ। सनान जैसे अपने हवासों में नहीं था। पूरे 2 साल इस लड़के ने उजाला को अपनी मोहब्बतों का यकीन दिलाते गुजार दिए। नसीर हुसैन से झूठ बोल बोल कर उसे महंगे से महंगे तोहफे लेकर दिए। बकारियों की तरह उसकी मिन्नतें करता रहा, फकीरों की तरह उसके दर के चक्कर लगाता रहा। वो उसके कदमों की खाक तक बनने को तैयार था, लेकिन उजाला, वो तो एक शम्मा थी जिस पर कई वाने आशिक थे। उन्हीं आशिकों में से एक परवाने पर उस शम्मा का दिल भी आ गया था, शहरियार उर्फ शेरी। बड़े दिनों बाद आई शेरी। वो पूरे 1 हफ्ते बाद उससे मिलने आया था। एक काम था, शेरी ने कहा। तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता मेरा, पता तो है तुम्हें। उजाला ने कहा। तुम्हारा दिल अपने साथ ले जाया करो, उसने शरारत से कहा था। तुम मुझे ही साथ ले जाया करो तो। उजाला की आंखों में सिर्फ ख्वाहिश थी, शेरी की ख्वाहिश। उजाला यार, एक हेल्प तो कर दो, उसने उजाला की निगाहों से नजरें चुराते हुए कहा। 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, उसने फरमाइश की थी। क्यों? उसने पूछा। एक गुंडा पीछे पड़ गया है, जान की धमकी दे रहा है, उससे जान छुड़वानी है, शेरी ने कहा। वो उजाला की मोहब्बत को पिछले 2 सालों से यूं ही कैश करवा रहा था। शेरी, मैं कहाँ से लाऊं 10 लाख? वो परेशान हो गई। वो लड़का कौन है जो तुमसे रोज मिलने आता है? शेरी ने पूछा। तुम कितनी खबरें रखते हो ना मेरी। उजाला को अच्छा नहीं लगा था। यार, अब अपनी महबूबा की खबरें भी ना रखूं तो किसकी रखूं? शेरी ने बड़ी लगावट से कहा था। गुजरांवाला से आता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मुझसे मोहब्बत करता है। उजाला ने कंधे उचका कर कहा था। उससे कहो 10 लाख दे तुम्हें, शेरी ने कहा। शेरी, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, एक पैसा भी नहीं, उजाला ने कहा। मांग लोगी तो क्या हो जाएगा? वो बजिद था। मुझे जरूरत है यार, जान दाव पर लगी है, वो कहता जा रहा था। उजाला बस उसे देख कर रह गई। फिदक, यार मैं उजाला को प्रपोज ना कर दूं? इस शाम यूनिवर्सिटी से फारिग होकर बाहर निकलते हुए सुनान ने कहा। वो आजकल हमा वक्त उजाला के ख्यालों में ही खोया रहता था। क्या मतलब? फिदक थम सा गया। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ यार। सुनान तो फैसला किए बैठा था। फिदक बोल ना सका। एक अंगूठी खरीदनी है फिदक, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? वो कहे जा रहा था। मेरी बाइक भी बस 50-60 हज़ार की ही जाएगी। मोबाइल भी ज्यादा महंगा नहीं है। अब्बू इतने पैसे देंगे नहीं, वो सोचता जा रहा था। मेरा मोबाइल भी हाजिर है। कुछ देर बाद फिदक ने कहा। वो कहाँ सुनान को इस कदर परेशान देख सकता था। 1-2 दिन में जुगाड़ लगा लगा कर उन दोनों ने 10 लाख रुपए जमा किए और उजाला के लिए एक डायमंड रिंग खरीदी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस्ताद सुनान उसके कदमों में बैठ गया। उजाला चुप रह गई। ये लो, 10 लाख की होगी ये। उसने रिंग शेरी के आगे रख दी। ये इसी ने दी है? उसने पूछा। हाँ, क्या कहता? शादी करना चाहता है, उजाला ने कहा। और तुम? शेरी ने कहा। मैंने इनकार कर दिया, उजाला ने कहा। उजाला, मेरी बात सुनो, मैंने उस लड़के के बारे में सारा पता करवाया है। उसका बाप गुजरांवाला का रईस है, इंतहाई अमीर शख्स। 2 कनाल का बंगला, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा क्लास सेंटर और कई एकड़ अराजी। इसे इनकार ना करो, बल्कि उसके सामने शर्त रखो कि पहले उसका बाप सब कुछ उसके नाम करे और वो तुम्हें हक महर में अपना बंगला और इंडस्ट्री दोनों से, तब तुम इससे शादी करोगी। शेरी कहता चला गया। वो मान गया तो? उजाला ने कहा। तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। शेरी आखिर को मास्टरमाइंड था। जारी है।